अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पैगाम इस्लाम टीवी और हम प्रोग्राम महाना 11वीं शरीफ लेकर जनाब मोहतरम अलहाज हाजी मंजूर हुसैन साहब के घर से, उनकी रिहायशगाह से पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। हमारी आज खुश नसीबी है कि आलम नबील फाजिल जलील खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफकत सियालवी साहब खतीब आज़म पाकिस्तान कस्बा सराइलमगीर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हम उन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो आज हमारी इस रूहानी इरफानी वजदानी महफिल में शामिल होकर हमारे क़ुलूब व ज़हान को रोशन और मनवर कर रहे हैं। पहले आज हम उनसे इंशाअल्लाह बयान के दौरान ही वो खुतबा भी पढ़ेंगे और तिलावत कुरान मजीद भी, नात शरीफ भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ बयान भी 11वीं शरीफ के बारे में या जैसा भी उनकी मर्जी है वो करेंगे। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये महफिल जारी व सारी रहेगी। जी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफकत सियालवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरादरान ज़वील शाम नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो है सहाबा इकराम की शान, सहाबा इकराम का मकाम, सहाबा इकराम का मर्तबा। पूरी कायनात के अंदर हर किस्म का मकाम, हर किस्म का मर्तबा, वलायत भी हासिल की जा सकती है, गौसियत भी हासिल की जा सकती है, कुतबियत भी हासिल की जा सकती है, अब्दालियत भी हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि दुनिया का हर मकाम हासिल किया जा सकता है, लेकिन सहाबियत का मकाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन कोई हासिल नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, सहाबी की तारीफ क्या है, सहाबी की डेफिनेशन क्या है, तो समाज फरमाइए। सहाबी कहते हैं इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने बड़ी खूबसूरत तारीफ फरमाई। वो फरमाते हैं वहुव मन लकियन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम वलौ तखल्लत रिद्दतुन फिल असह। वो फरमाती है कि सहाबी उसको कहा जाता है जो हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करे और उसको हालत ईमान में ही मौत आए, उसको सहाबी कहा जाता है। और सबसे पहली बात कि सहाबी का मकाम, सहाबी का मर्तबा क्या है, तो इस सिलसिला में इमाम अबू बकर आजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से वो फरमाते हैं कि उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन कानु अबर हाज़िहिल उम्मा। कहते हैं कि ए कायनात वालों, अगर आप पूरी कायनात के अंदर सबसे नेक दिल इंसान अगर कोई देखना चाहता है तो वो मोहम्मद अरबी के सहाबा इकराम को देख ले। और आगे फरमाया वअअमक़हा इल्मा, फरमाया कि सहाबा इकराम को रब्बे कायनात ने पूरी कायनात में से सबसे गहरा इल्म अता फरमाया। और फरमाया कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबती नबिय्यिही व दीनिही, फरमाया कि रब्बे कायनात ने उनको अपने दीन के लिए उनका इंतखाब फरमा के उनको अपने नबी की सोबत अता फरमा दी। ये सहाबा इकराम का मकाम है, सहाबा इकराम का शान है, सहाबा इकराम का मर्तबा है। यहाँ तक कि काजी अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं वमन अहसन सना अला अस्हाबी मुहम्मदिन फक़द बरिया मिनन निफाक। फरमाते हैं कि कायनात वालों, सहाबा इकराम की तारीफ किया करो, सहाबा इकराम को अच्छे अल्फाज में याद किया करो। क्यों? इसलिए कि जो सहाबी को अच्छे अल्फाज में याद करता है, रब्बे कायनात उसे निफाक से बरी फरमा देता है। और यहां तक कि हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तश्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप सहाबी का मकाम, आप सहाबी का मर्तबा, सहाबी का शान इस तरह बयान फरमाते हैं। फरमाया लम युमिन बिर रसूली मन लम युअक्किर असहाबहु, फरमाया कि जो सहाबा से मोहब्बत नहीं करता वो साहिब ईमान ही नहीं हो सकता। ये सहाबी का मकाम है, ये सहाबी का शान है। और यहां तक कि
حضرت امام بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نظرت فی ھذا الامر فوجدت لجميع الناس توبۃ الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اے کائنات والو سن لو کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا، بڑا تدبر کیا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا گناہگار ہے، بڑے سے بڑا خطا کار ہے. فرمایا کہ رب کائنات اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، لیکن جو صحابہ کا گستاخ ہو رب کائنات اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں عطا فرماتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کی محبت، صحابہ اکرام کا پیار، صحابہ اکرام سے انس ہم رکھا کریں، یہاں تک کہ ناظرین اکرام امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب یہ فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسمع یا زہری من مات محبا لابی بکر وعمر وعثمان وعلی وشہد للعشرۃ بالجنہ. کہتے ہیں کہ اے زہری سن، من مات محبا لابی بکر وعمر وعثمان وعلی، کہ محبت کرنی ہے تو ابو بکر و عمر سے کر، محبت کرنی ہے تو عثمان و علی سے کر، محبت کرنی ہے تو حضور کے عشرہ مبشرہ سے کر. اور یہاں تک فرمایا کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے بھی تو رحمت کی دعا کیا کر. اگر تو حضور کے صحابہ سے محبت کر کے اور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے رحمت کی دعا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. تو یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے. یہ تو وہ بات تھی کہ جو محدثین اکرام نے لکھی، جو مفسرین اکرام نے لکھی. اب آئیے رب کائنات کے قرآن سے سنتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ اکرام کا مرتبہ کیا ہے. تو رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ میں نے تم کو تمام امت میں سے بہترین بنا دیا، تمام امت میں سے اعلیٰ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، مازاق کے کاجل کو دیکھا، اور تم نے میرے نبی کی ہر ایک ادا پہ اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا سب کچھ قربان جب کر دیا تو مجھے تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کے بدلے میں نے تمہیں تمام امت سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے دوسرے مقام کے اوپر فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. رب کائنات کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ چلے، جنہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا، جنہوں نے جہاد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا، فرمایا میں نے انہیں تمام لوگوں میں سے بہتر بھی بنا دیا اور تمام لوگوں میں سے کامیاب بھی بنا دیا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مقام ہے، صحابہ اکرام کا شان ہے کہ رب کائنات کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. یہاں تک کہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. رب کائنات کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے کائنات والو میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے اور میں نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا ہے. اور دوسرا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے صحابہ اکرام کا مقام، صحابہ اکرام کا مرتبہ، صحابہ اکرام کا شان قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کہ اے لوگو اگر کسی نے کائنات کے اندر سب سے بہتر مومن دیکھنا ہو، سب سے پکا مومن دیکھنا ہو، سب سے سچا مومن دیکھنا ہو تو وہ میرے محبوب کے صحابہ اکرام کو دیکھ لے. ناظرین اکرام آج آپ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، میں بھی کلمہ گو مسلمان ہوں. آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے
کہ مجھ سے پکا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے پکا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک وہ کلمہ گو مسلمان کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ساری رات وہ شراب پیتا رہتا ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک انسان ساری رات ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے، صبح وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام کی عظمت کو اس بات سے بھی آپ سمجھیں کہ کوئی اگر صاحب ایمان ہے تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی اس کا ولی دے رہا ہوتا ہے، اس کا پیر دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی وقت کا غوث دے رہا ہوتا ہے، کسی کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی وقت کا تبا تابی دے رہا ہوتا ہے، کسی کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی تابی دے رہا ہوتا ہے، اور کسی کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی صحابی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کے مقام پہ قربان، صحابہ اکرام کے شان پہ قربان کہ جن کے ایماندار ہونے کی گواہی رب کائنات کا قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے، صحابہ اکرام کا شان ہے، صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ یہ تو بات تھی، آپ نے پہلے ناظرین اکرام سنی کہ رب کائنات کا قرآن اور مفسرین اکرام محدثین اکرام نے جو بات کی ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ذرا احادیث کی روشنی میں، صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل اللہ پاک نے حضور نبی کریم کا پایا، تو رب کائنات نے ان کا اپنے لیے انتخاب فرما کے ان کو رسالت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح پھر رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب انتخاب فرما لیا تو پھر رب کائنات نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ جب تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سے جس کا دل رب کائنات نے سب سے بیٹر اور سب سے بہتر پایا، رب کائنات نے اس کا انتخاب کر کے اس کو اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا، اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا۔ یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا، صحابہ اکرام کا مرتبہ، صحابہ اکرام کا شان۔ یہاں تک سماعت فرمائیے کہ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ فرمایا کہ اے کائنات والو ان اللہ اختار اصحابی، رب کائنات نے میرے لیے جو صحابہ اکرام چنی ہے نا، رب کائنات نے ان کو سوائے نبیوں اور رسولوں کے باقی سارے جہان سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، باقی سارے جہان سے اعلیٰ شان عطا فرما دیا۔ تو اس لیے ناظرین اکرام یہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ بلکہ ایک اور موقع پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک مرتبہ نا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر رأسہ الی السماء، اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، اور فقال النجوم امان لأہل السماء، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، رب کائنات نے ستاروں کو آسمان کے لیے جو ہے وہ امن والا بنا دیا، اور فرمایا وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي، اور مجھے رب کائنات نے اپنے صحابہ کے لیے امن والا بنا دیا، اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کو رب کائنات نے میری پوری امت کے لیے امن والا بنا دیا۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کا شان ہے۔ اور یہاں تک کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول لا تسبوا اصحاب محمد فالمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمره۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات والوں صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو،
صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرو، ان کو اپنے فسق اور فجور کا نشانہ نہ بناؤ، اس لیے کہ جو انہوں نے ایک گھڑی حضور کی صحبت میں گزار دی ہے، تمہاری ساری زندگی کی عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کا شان ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ان النبی قال اللہم اغفر للصحابۃ من رآنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام و ناظرین اکرام، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا پیر ہماری بخشش کے لیے دعا کرے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، مسجد کا امام بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ اس پہ یقین ہوتا ہے کہ رب کائنات ہماری دوست کی، ہمارے بزرگ کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن صحابہ اکرام وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی عام پیر نہیں بلکہ سید الانبیاء، تمام رسولوں کا سردار دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے صحابہ کو بھی بخش دے، اور جن نے میرے صحابہ کی زیارت کر لیا ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال لا تمس النار مسلما رآنی او را من رآنی۔ اللہ کے فرمایا کہ کائنات والو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکے گی، اور دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کیا فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکے گی۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائما نورا لهم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرا صحابی فرمایا کہ میرے غلاموں، میرا صحابی جس زمین پر فوت ہوگا قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے وہ قائد بھی بن جائے گا، ان کے لیے وہ نور بھی بن جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے۔ بلکہ ایک اور بات بھی سماعت فرمائی، عن عطاء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حفظنی فی اصحابی کنت له یوم القیامہ حافظا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کی حفاظت کی، جس بندے نے میری وجہ سے میرے صحابہ اکرام کی عزت کا دفاع کیا، حضور نے فرمایا کہ اے کائنات والو، قیامت والے دن میں محمد اس کا محافظ بن جاؤں گا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک اور موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اسحارا وانصارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے چنا، اور میرے لیے رب کائنات نے میرے رشتہ داروں کو چنا اور میرے صحابہ اکرام کو چن لیا، اور فرمایا ہے کائنات والو یاد رکھو، جو بندہ میرے صحابہ اکرام اور میرے رشتہ داروں کی عزت کا دفاع فرمائے گا، قیامت والے دن رب کائنات خود اس کا دفاع فرمائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے۔ اور آخر پہ ایک اور بات بھی سماعت فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغزو فئم من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، اور ان میں سے کوئی پوچھے گا کہ کیا تم میں کوئی حضور کا دیکھنے والا ہے، کوئی حضور کا صحابی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ ہاں ہم میں حضور کا صحابی موجود ہے، تو وہ حضور کے صحابی کے وسیلے سے دعا کریں گے رب کائنات
ان کے جو ہے ان کو فتح عطا فرما دے گا. اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور پھر کوئی پوچھے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے صحابی رسول کا دیدار کیا ہو؟ تو بتایا جائے گا کہ ہاں ہم میں وہ بندہ ہے. تو صحابی رسول کے دیکھنے والے کی وجہ سے رب کائنات ان کو جنگ میں فتح عطا فرما دے گا. تو برادران محترم، صحابہ اکرام کا بڑا مقام ہے، صحابہ اکرام کا بڑا مرتبہ ہے، صحابہ اکرام کا بڑا شان ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ ہم بھی محبت کریں، پیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مال مانگا تو انہوں نے حضور کی خاطر اپنا مال قربان کر دیا. دیکھیے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے ہیں جنگ تبوک کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے آدھا مال لے کے آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال ہی حضور کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر یا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے. آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات سماعت کر لیجیے گا، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ظاہر بات آپ کا وصال بھی ہے. تو آپ کے بارے میں ایک بات سماعت کر لیجیے گا. وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو رب کائنات نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اگر آپ کسی صحابی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا نا تو بخاری شریف سے پتہ چلے گا، نسائی شریف سے پتہ چلے گا، ترمذی شریف سے پتہ چلے گا اور مشکات شریف سے پتہ چلے گا، یا اس سے بھی بڑھ جائیں تو کسی کی صحابیت کا پتہ چلے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پتہ چلے گا، امام احمد بن حنبل سے پتہ چلے گا، امام شافعی سے پتہ چلے گا، امام مالک سے پتہ چلے گا. لیکن ابوبکر صدیق وہ صحابی ہے کہ جس کی صحابیت کا اعلان خود رب کائنات کا قرآن کر رہا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات ہمیں جس طرح صحابہ اکرام نے حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اسی طرح رب کائنات ہمیں بھی حضور کی عزت کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں بڑا ہی دلکش، دل آویز، دل نشین خطاب فرما رہے تھے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شفقت سیالوی صاحب، خطیب اعظم قصبہ سرائے عالمگیر، ضلع گجرات، ضلع جہلم، پاکستان.